बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 23 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाज़त, मुसन्निफ मुहिउद्दीन नवाब, आवाज़ नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 23। तुम दुआ करो, मैं हौसला करता हूँ। कल मरूंगा तो उसके साथ ही मरूंगा, उससे पहले हरगिज नहीं। जग आंटी सरला देवी ने गहरी सांस ली, फिर वहां से जाने लगी। मुराद उसे देख रहा था। वो दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई, फिर वहां से पलट कर बोली, जब मेरा वो मौकिल खुदकुशी से पहले ही मर गया तो ये इंकिशाफ हुआ, कोई मौत के बाद जिंदा नहीं रह सकता और कोई मौत से पहले मर नहीं सकता। सफ़ा नंबर 253। वो पलटकर जाने लगी। मुराद ने कहा, ठहरो, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने तजर्बे की एक बात कह दी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम भी किसी तजर्बे से गुजरने के बाद कुछ सीखो। दूसरों का तजर्बा बहुत कुछ सिखाता है। हम अक्सर ये देखते आए हैं कि इंसान कानून कुदरत के खिलाफ हरकतें करता है और उसका नतीजा उसकी तवक्को के खिलाफ होता है। हम जिंदा रहना चाहते हैं, मौत हमें जिंदा रहने नहीं देती, और हम मरना चाहते हैं तो कुदरत हमारी मौत से इनकार करती है, और मौत भी हमें जिंदगी से छीनना नहीं चाहती। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक उसके साथ मर नहीं सकूंगा? मैंने कब इनकार किया है? मेरी तो पूरी कोशिश होगी। अक्सर लोग अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत के फैसले के मुताबिक वही मौत की घड़ी उनके लिए होती है। हो सकता है तुम्हारी मौत, मूना और कामरान की मौत एक साथ लिखी हो और कल एक साथ तीनों की जिंदगी का आखिरी फैसला हो जाए। जरूर फैसला होगा, और मेरी प्लानिंग के मुताबिक फैसला होगा। इससे पहले ना मैं मरूंगा, ना मूना और कामरान को कानून मुझसे दूर ले जा सकेगा। मैं उन्हें कल तक अपने करीब ले आऊंगा और वो मेरे साथ जिंदगी का आखिरी खाना खाएंगे। मैं हमेशा शिकस्त खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी जीत होगी। जग आंटी ने हाथ उठाकर उसे आगे कहने से रोकते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह आंधी और तूफान की मानिंद सोचते रहे और हिजान में मुब्तला होते रहे तो कल तक बोलने के काबिल नहीं रह सकोगे। मूना के साथ मरना चाहते हो तो अपने अंदर के तूफान को दबाए रखने की कोशिश करो। सहूलत से रहो, सहूलत से सोचो, सहूलत से बोलो, ताकि मुकर्ररा वक्त तक बजते रहने वाले रिकॉर्ड की तरह कल शाम तक बजते रहो। वो चली गई। मुराद ऐसे चुप हो गया जैसे अचानक तूफान थम गया हो। सफ़ा नंबर 254। जग आंटी की बात दिल को लगी थी। उसे सहूलत से रहना चाहिए, सहूलत से सोचना चाहिए, सहूलत से बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि दीवार के कान हो और वो इसकी प्लानिंग को सुनकर दूसरी दीवारों तक ये बात पहुंचा दे। रात के 8 बजे डॉक्टर जॉन हंटर उसके पास आया। उसने खैरियत पूछी। मुराद ने कहा, पहले मूना की बात करो। मैंने जमानत ले ली है, वो कल चली जाए यही बेहतर है। कानून उसका रास्ता नहीं रोकेगा, ना ही उस पर मुकदमा चलेगा। वो खुश होकर बोला, इसका मतलब है वो कल रात मेरे साथ खाना खाएगी? ताज्जुब है, सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाने की बात है और तुम इस कदर खुश हो रहे हो। शायद मैं तुम्हारी खुशी का मतलब समझ रहा हूं।
ताज्जुब है, सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाने की बात है और तुम इस कदर खुश हो रहे हो। शायद मैं तुम्हारी खुशी का मतलब समझ रहा हूँ। मुराद ने चौंक कर पूछा, आप क्या समझ रहे हैं? यही कि तुमने दिल की गहराइयों से मोना के साथ समझौता किया है, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझते हो। मगर अफसोस, मुराद ने फिर हैरानी से पूछा, अफसोस किस बात का? कामरान उसे ब्रैडफोर्ड ले जाना चाहता था। आज ले जाकर मोना को दुल्हन बनाएगा। उन बेचारों ने शादी पाकिस्तान में की, इज़्दिवाजी जिंदगी की इब्तिदा यहाँ से करना चाहते थे, लेकिन आज गिरफ्तार होने वाले जितने अफराद जमानत पर रिहा किए गए, उनके साथ ये शर्त है कि वो शहर से बाहर ना जाएं। लिहाजा मोना और कामरान ब्रैडफोर्ड नहीं जा सकेंगे। वो बेचारी आज रात भर हॉस्टल में रहेगी। डॉक्टर, वो अहमक है। जब मैं उन्हें अपनी कार दे सकता हूँ तो क्या अपना कॉटेज उन्हें एक रात के लिए नहीं दे सकता हूँ? मैं तो बीमार हूँ, एक कमरे में पड़ा रहूंगा, दूसरे कमरे में वो मियाँ बीवी। डॉक्टर ने उसकी बात काट कर कहा, मोना एक आइडियल औरत है, वो ये बात नहीं मानेगी। सफ़ा नंबर 255। मुराद खला में तकने लगा। उसके कानों में शादियाने बज रहे थे। वो खुद को दूल्हा के रूप में देख रहा था। सुहाग की सेज पर मोना दुल्हन बनी बैठी हुई थी और वो गाहक बनकर नहीं, जालिम बनकर नहीं, बल्कि दूल्हा बनकर उसके पास जा रहा था। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर हंटर की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसके ख्वाब अचानक मुंतशिर हो गए। वो कमरे से जा रहा था। मुराद चुपचाप बैठा रहा। जरा देर में बाहर का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद गाड़ी के स्टार्ट होने और दूर जाने की आवाजें आती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। सन्नाटा उसके आसपास था, सन्नाटा उसके दिल में, उसके दिमाग में था। जब आदमी का ज़मीर मर जाता है तो उसके अंदर और बाहर जीते जी मुर्दों जैसा सन्नाटा छा जाता है। आदमी किसी की मौत पर जरूर रोता है, लेकिन ज़मीर की मौत पर कभी नहीं रोता। आदमी कभी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये कुदरत हासिल है कि वो ज़मीर को जिंदा कर सके। ताज्जुब है, वो ये कमाल क्यों नहीं करता। रात हो गई, उसे नींद नहीं आ रही थी। ख्वाब आवर दवा खत्म हो गई थी। अगर होती तब भी वो उसे इस्तेमाल न करता। वो जागना चाहता था और उसने अपने आमाल से जो फिक्रें खरीद ली थी उसमें मुब्तला रहना चाहता था। उसे ये फिक्र सता रही थी कि रात कैसे गुजरेगी, दिन कैसे निकलेगा, फिर वो दिन भी कैसे गुजरेगा और मोना के साथ हमेशा की नींद सोने का वक्त कब आएगा। उसे ये फिक्र सता रही थी, अगर मोना किसी वजह से ना आए या उसके साथ खाना खाने से इनकार कर दे, किसी बात से नाराज हो जाए तो क्या होगा। उसे यकीन नहीं था कि रात गुजरेगी, कल आने वाली शाम जरूर आएगी, उसके साथ खाने वाली जरूर खाएगी। उसे यकीन नहीं था, इसलिए वो बेचैन हो रहा था। सफ़ा नंबर 256। लेट जाता तो करवटें बदलता था, उठकर बैठ जाता तो बिस्तर से उतरकर टहलते रहने को जी चाहता था, लेकिन टहलने की हिम्मत नहीं थी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राबता कायम होने पर पूछा, क्या मोना है? वो मौजूद नहीं है। क्या बता सकती हो वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है? कहाँ गई है ये नहीं जानती। हाँ, शौहर के साथ गई है। उसके अंदर खलबली सी मच गई। उसने पूछा, कब तक वापस आएगी?
دوسری طرف سے جواب ملا، عورت شوہر کے ساتھ جانے کے بعد میکے نہیں آتی، ہاسٹل کیا آئے گی؟ آپ اپنا نام اور پیغام نوٹ کرا دیں، ہو سکتا ہے وہ آ جائے۔ مراد نے ریسیور رکھ دیا۔ بے چینی اور بڑھ گئی۔ اگرچہ اس نے اپنی کار دے دی تھی، انہیں گھومنے کی آزادی دے دی تھی، اس کے باوجود جانتا تھا انہیں خاطر خواہ تنہائی نصیب نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کے سامنے اپنی فراق دلی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں اس کاٹیج کے کمرے میں رہ سکتے ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مونا اس کاٹیج میں رات نہیں گزارے گی، خواہ شوہر کے ساتھ ہی کیوں نہ گزارنا پڑے۔ وہ انکار کر دے گی، اور ڈاکٹر نے بھی اپنے الفاظ میں اس کی تصدیق کر دی تھی۔ اب اس کے اندر سوالات گونج رہے تھے، زور زور سے چیخ رہے تھے۔ مونا اتنی رات کو کامران کے ساتھ کہاں گئی ہے؟ ہاسٹل نہیں آئی؟ کیا وہ لندن کی سیر کر رہے ہیں؟ رات کے 1 بجے یہ جی میں آیا کہ پھر فون پر مونا سے رابطہ قائم کرے، معلوم کرے وہ ہاسٹل آئی ہے یا نہیں، لیکن وہ ریسیور کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکا۔ دل میں ایک طرح کا ڈر تھا، اگر وہ نہیں آئی ہوگی تو اضطراب اور بڑھ جائے گا، اندر ایسی کھلبلی مچے گی کہ غبارے کی طرح پھٹ پڑے گا، اپنے آپ کو نوچنے کھسوٹنے لگے گا اور شاید پاگل ہو جائے گا۔ رات کے 2 بج گئے، پھر 4 بج گئے، پھر صبح ہونے لگی۔ وہ اچانک ہی پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے لگا اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، گزر گئی، رات گزر گئی، ان کی رات بھی گزر گئی، میری رات بھی گزر گئی۔ وہ دونوں مجھے کانٹوں کے بستر پر سلا کر خود پھولوں کے بستر پر نہ سو سکے۔ اچانک اس کے کہکہے رک گئے۔ یک بارگی اس نے سوچا، ان فراق کے ماروں کا کیا بگڑا؟ وہ اپنی اپنی جگہ رات بھر جاگتے رہے ہوں گے اور جدائی کی آگ میں جلتے رہے ہوں گے، پھر بھی آرام سے ہوں گے، لیکن میں کیوں جاگتا رہا؟ میں کیوں تڑپتا رہا؟ میں کیوں جلتا اور مرتا رہا؟ سامنے قد آدم آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ صفحہ نمبر 257۔ داڑھی کچھ اور بڑھ گئی تھی، گال پچک گئے تھے، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، چہرہ یوں زرد پڑ گیا تھا جیسے رات بھر مونا اور کامران مل کر اس کا لہو نچوڑتے رہے ہوں۔ میں مر نہیں سکتا، میں شام تک زندہ رہوں گا، اس نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، کوئی میرا لہو نہیں نچوڑ سکتا، میں مر نہیں سکتا، میں شام تک زندہ رہوں گا۔ وہ بستر سے اٹھ گیا، کچن میں جا کر کچھ کھانا چاہتا تھا، اپنے اندر توانائی پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی سر چکرانے لگا۔ وہ بستر کا سہارا لیے تھوڑی دیر تک جھکا کھڑا رہا، پھر سیدھا ہو کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے سے باہر آیا، وہاں سے چلتا ہوا فریج کے پاس پہنچا، اسے کھول کر کھانے کے لیے کچھ نکالا۔ اس نے 2-4 لقمے کسی طرح حلق سے اتارے، اسی وقت بیرونی دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے پر پہنچا، اسے کھول کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دروازے کے پاس دودھ کی بوتل رکھی ہوئی تھی، دودھ والا بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا ناشتہ کرنے اور دودھ وغیرہ پینے تک شام ہو جائے، وقت تیزی سے گزر جائے۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں واپس آ کر بستر پر بیٹھا تو بیٹھ نہ سکا، چاروں شانے بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد اس نے کہا، میں مونا سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز اسے فون پر بلا لیجیے۔ صفحہ نمبر 258۔ دوسری طرف سے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔
وہ بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا. ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایک پل ایک ایک صدی کی طرح گزر رہا ہو. پھر کسی کی نسوانی آواز سنائی دی. آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں مراد ہوں. مونا سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں شکنتلا پانڈے بول رہی ہوں. مونا سو رہی ہے. رات کے 2 بجے آئی تھی. تھکی ہوئی ہے. اسے جگانا مناسب نہیں ہے. کوئی ضروری پیغام ہو تو میں اسے پہنچا دوں گی. صفحہ نمبر 258. اس سے اتنا ہی کہہ دینا میں رات کے کھانے پر انتظار کروں گا. ہو سکے تو کامران کے ساتھ شام کو جلدی چلی آئے. اس نے ریسیور رکھ دیا. پھر ادھر ادھر یوں دیکھنے لگا جیسے وقت گزرنے اور اپنے آپ کو بہلانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا ہو. وہ زیادہ تھکنا بھی نہیں چاہتا تھا اور مصروف بھی رہنا چاہتا تھا. دن کے 1 بجے اس نے شیو کیا، غسل کیا، لباس پہن کر اپنے آپ کو دیکھا. سر سے پاؤں تک جائزہ لیا. بہت بیمار نظر آ رہا تھا. اس کے باوجود صاف ستھرا ہونے کے بعد اجلے لباس میں کچھ ڈھنگ کا لگ رہا تھا. دوپہر کو جگ آنٹی ایک عورت کے ساتھ کھانے پکانے کا سامان لے آئی. وہ مصروف ہوئی تو مراد کا وقت بھی آسانی سے گزرنے لگا. شام کے 5 بجے مونا اور کامران پہنچ گئے. کامران نے آتے ہی کہا، میں اس لیے جلد آیا کہ تم تنہا ہوگے. تم تنہا ہوگے. تمہارا دل بہلے گا. وہ کامران کی باتیں سن رہا تھا اور مونا کو حسرت سے دیکھ رہا تھا. دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، آج کے بعد کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا. اگر موت کے بعد زندگی ملتی ہے تو صرف مجھے اور مونا کو ملے گی. کامران مردہ ہی رہے گا. جگ آنٹی سرلا دیوی نے آ کر پوچھا، مسز مونا کامران، آپ کو کون سی ڈش سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں ہر طرح کے ہندوستانی کھانے پکا لیتی ہوں. صفحہ نمبر 259. مونا نے مسکراتے ہوئے کہا، جو مل جائے گا کھا لوں گی. کیا سویٹ ڈش زیادہ پسند ہے؟ کامران اور مراد نے ایک ساتھ کہا، ہاں زیادہ پسند ہے. جگ آنٹی نے دونوں کو گھور کر کہا، میں مونا سے پوچھ رہی ہوں. کامران نے کہا، میں مونا کے ہی بارے میں کہہ رہا ہوں. مراد نے بھی کہا، میں بھی مونا کی پسند کو سمجھتا ہوں. کیوں مونا، کیا یہ غلط ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کھانے کے بعد کوئی میٹھی سی چیز چکھ لینا ہمارے مذہب میں ہے، اس لیے میں میٹھی ڈش پسند کرتی ہوں. مراد اور جگ آنٹی ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا. پھر آنٹی وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی. وہ تینوں باتیں کرنے لگے. باتوں سے مراد کا دل نہیں بہل رہا تھا. وہ بار بار اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک جاتا تھا، دور کچن کی طرف دیکھتا تھا، پھر پوچھتا تھا، کتنی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا؟ کامران نے کہا، تم اتنے بے چین کیوں ہو بھائی؟ وقت پر تیار ہوگا، ہم کھا کر ہی جائیں گے. وہ پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا، میں چاہتا ہوں جلدی کھانے سے فارغ ہو کر مونا کو ذرا لندن کی سیر کراتے ہوئے ایئرپورٹ لے چلیں. ٹھیک 8 بجے جگ آنٹی نے میز پر کھانا چن دیا. کھانے کی خوشبو دور تک آ رہی تھی. وہ تینوں میز کے اطراف بیٹھ گئے. کامران نے کہا، یہاں کبھی کبھی مشرقی کھانا نظر آتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے پیاسے کو بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد صحرا میں 2 گھونٹ پانی مل گیا ہو. جگ آنٹی نے کہا، یہ 2 گھونٹ نہیں، 4 بہترین ڈشیں ہیں. اس کے علاوہ میٹھی ڈش ہے. اگر اسے چکھ لو گے تو چھوڑو گے نہیں، کھاتے ہی چلے جاؤ گے. مراد نے کہا، آنٹی تمہاری زبان سے تعریفیں سن کر جی چاہتا ہے کہ پہلے میٹھی ڈش سے ہی کھانا شروع کریں.
صفحہ نمبر 260. کیا حرج ہے، میٹھے سے ہی صحیح. کامران نے کہا لیکن یہ الٹا دستور ہوگا، میٹھا آخر میں کھایا جاتا ہے جیسا کہ مونا نے کہا تھا. مونا نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ تم مجھے تمام دن گھماتے پھرتے رہے اور خوب کھلاتے رہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. مراد صاحب نے اتنے خلوص سے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو نہیں کھاؤں گی تو شکایت ہوگی، ورنہ میں صرف میٹھی ڈش پر اکتفا کرتی ہوں. مراد نے جواباً کہا لوگ اپنی زندگی میں کتنی ہی الٹی چالیں چلتے ہیں، ہم بھی پہلی ڈش کی بجائے آخری ڈش سے کھانا شروع کر سکتے ہیں. تم میٹھا کھاؤ گی تو ہم بھی یہی کھائیں گے، بعد میں نمکین ڈش چکھ لیں گے. جگ آنٹی نے کہا واہ یہ کوئی بات ہوئی، میں نے بڑی محنت سے پکایا ہے، تم ایسا کرو تھوڑا تھوڑا ہر ڈش کو چکھ لو، اس کے بعد میٹھا کھا لینا. سب نے جگ آنٹی کے مشورے کو قبول کیا اور نمکین ڈش چکھنے لگے. مراد کن اکھیوں سے جگ آنٹی کو گھور رہا تھا. اس نے بظاہر اس کا مشورہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن چاہتا تھا جلد ہی تینوں میٹھی ڈش تک پہنچ جائیں، جو ہونی ہے وہ فوراً ہو جائے. وہ کب سے اس گھڑی کے انتظار میں تھا. وہ گھڑی آ ہی گئی. مونا نے جب میٹھی ڈش کو ہاتھ لگایا تو مراد کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا. مونا کے بعد مراد اور کامران نے بھی اس ڈش سے اپنے لیے چند لقمے لیے اور اسے چکھنا شروع کیا. پہلے انہوں نے چکھ کر دیکھا، میٹھا بڑا لذیذ تھا. وہ تعریفیں کرنے لگے. مراد نے معنی خیز نظروں سے آنٹی کو دیکھتے ہوئے کہا واقعی یہ لاجواب ہے، لیکن ہلکی سی کڑواہٹ ہے، ایسا کیوں؟ مونا نے بھی تائید کی. ہاں ہلکی سی کڑواہٹ ہے، مگر پتہ نہیں کیوں اچھی لگ رہی ہے. جگ آنٹی سرلا دیوی نے ہنستے ہوئے کہا میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہ ہو، ہلکی سی تلخی پیدا نہ ہو تو اس دواجی زندگی کی مٹھاس میں مزہ نہیں آتا. یہی بے نام تلخی اس میں ہے. صفحہ نمبر 261. مراد نے کہا آنٹی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہماری اس دواجی زندگی میں لڑنے والی ہلکی سی میٹھی سی تلخی بھی نہ ہو سکی، اس کا موقع ہی نہیں ملا. مونا نے میٹھے کا لقمہ چمچ میں لیا، پھر کہا زندگی رہی تو یہ بھی موقع مل جائے گا، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ. اس نے زہریلی ڈش کا وہ لقمہ منہ میں رکھ لیا. مراد نے خوش ہو کر دیکھا جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں. پھر اس نے بھی لقمہ منہ میں رکھا. اب وہ کھا رہا تھا مگر مونا کو دیکھتا جا رہا تھا. کن اکھیوں سے کبھی کبھی کامران کو بھی دیکھ لیتا تھا. جب مونا ایک چمچ کھاتی تو وہ بھی ایک چمچ منہ میں رکھتا تھا، گویا اس کے ہر لقمے کا حساب کر رہا تھا اور اسی حساب کے ساتھ خود کھاتا جا رہا تھا، جیسے موت کے آخری سنگ میل تک پہنچنے کے لیے مونا کے ساتھ ایک ایک قدم ملا کر چل رہا ہو. جتنا میٹھا انہوں نے اپنی پلیٹ میں نکالا تھا اس کے ختم ہونے تک مراد کو پسینہ آنے لگا، نقاہت محسوس ہونے لگی، آنکھیں ذرا سی دھندلا رہی تھیں. اس نے غور سے مونا کو دیکھا، وہ آنچل سے اپنے چہرے کو پہنچ رہی تھی، گویا اسے بھی پسینہ آ رہا تھا. مراد نے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے میٹھی ڈش کو تھام لیا، پھر اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھوڑی سی اور چکھ لو. وہ سنجیدگی سے مسکرائی، پھر بولی واقعی جگ آنٹی نے کمال کی ڈش تیار کی ہے. کامران نے کہا بھائی میں تھوڑا اور کھاؤں گا. مونا نے کہا میں کب انکار کروں گی. وہ ہنسنے لگے، ہنستے ہنستے گویا پھر موت کا سامان کرنے لگے. وہ تھوڑا اور کھانا چاہتے تھے، لیکن کھانا کوئی سا ہو، اگر لذیذ ہو تو کوئی حد مقرر نہیں ہوتی.
تھوڑا کہہ کر زیادہ کھا لیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 262۔ یہی حال ان کا تھا۔ ان تینوں نے اپنی پلیٹ میں کچھ زیادہ ہی میٹھا لیا۔ جگ آنٹی نے خالی ڈش اٹھاتے ہوئے کہا، میں اور لے آتی ہوں۔ مونا نے انکار کرتے ہوئے کہا، بس اور نہیں۔ جگ آنٹی نے فاتحانہ نظروں سے مراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو چیز زود اثر ہو اسے زیادہ کھانا ضروری نہیں ہے، جتنا کھا لیا اتنا ہی کافی ہے، یہی ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ تینوں کھا رہے تھے۔ اب مراد کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ چمچ سے میٹھا اٹھا کر منہ تک لے تو آتا لیکن صحیح طور پر لقمہ منہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ مونا اور کامران نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہاری طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میرا دل بھر گیا ہے، لیکن تم لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں۔ مونا نے کہا، کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے اپنی پلیٹ میں جتنا نکال لیا ہے اتنا ضرور کھائیں گے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمزوری میں میٹھا زیادہ کھایا جائے تو سر چکرانے لگتا ہے۔ وہ مراد کو مزید زہر کھانے سے منع کر رہی تھی۔ واقعی اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے چمچ کو پلیٹ پر رکھ دیا، اسے کھاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کامران کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو صرف مونا کے ساتھ جینا چاہتا تھا، جی نہ سکا، اب اس کے ساتھ مر رہا تھا۔ جب مونا نے اپنے چمچ میں میٹھے کا آخری لقمہ اٹھایا تو وہ ہنسنے لگا۔ مونا اس آخری لقمے کو منہ تک لے جاتے رک گئی۔ حیرانی سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی تھی، اس ہنسی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہنستے ہنستے ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ وہ دل کو تھام کر میز پر جھکنے لگا، پھر ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پلیز میرا ہاتھ تھام لو یا اپنا ہاتھ مجھے دو۔ مونا نے حیرانی سے کچھ پریشان ہو کر کامران کو دیکھا۔ وہ بھلا اپنا ہاتھ مراد کے ہاتھ میں کیوں دیتی؟ کامران نے پوچھا، مراد کیا ہے؟ کیا ہم تمہیں سہارا دے کر بیڈ روم میں لے جائیں؟ صفحہ نمبر 263۔ نہیں، اب تو ہمیشہ کے لیے سونا ہے اور ابدی نیند کی ابتدا اسی میز سے ہوگی۔ پلیز مونا، آخری خواہش پوری کر دو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ ہم سب آرام سے جا رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ مونا نے سنجیدگی سے کہا، میں دنیا سے نہیں، تمہاری شہر سے جا رہی ہوں، بہت مجبور ہو کر اپنے کامران سے جدا ہو رہی ہوں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، ہم دنیا سے جا رہے ہیں، میں بیمار ہوں، بہت زیادہ کمزور ہوں، اس لیے زہر مجھ پر جلد اثر انداز ہو رہا ہے۔ تم دونوں صحت مند ہو، اس لیے آرام سے رک کر تڑپ کر مرو گے، مگر مجھے اپنا ہاتھ دے دو تاکہ میں آرام سے مر سکوں۔ یہ حسرت تو نہ رہے کہ آخری وقت تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، پلیز مونا، پلیز۔ مونا گھبرا کر کامران کو پھر جگ آنٹی کو دیکھنے لگی۔ اپنے حلق پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہم نے زہر کھایا ہے؟ وہ اور کامران اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کامران نے کہا، نہیں آنٹی، ایسا نہیں ہو سکتا، کھانا تم نے تیار کیا ہے۔ کیا مراد تمہارے پاس کچن میں آیا تھا؟ کیا وہ ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ مونا دوڑتی ہوئی کامران کے پاس آئی، پھر اس کے بازو سے لگ کر بولی، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا کر سکتا ہے۔ جب کافی میں خواب آور دوا ملا سکتا ہے تو زہر بھی کھلا سکتا ہے۔ پلیز کامران، فون کرو، ہمیں فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے۔
مراد کہہ لگانے لگا لیکن اب اسے کہہ نہیں کہہ سکتے تھے. مردہ سی ہنسی تھی. کہہ کے طور پر نکلنا چاہتی تھی لیکن اس کا دم گھٹ رہا تھا. کہہ رک رہے تھے, پھنس رہے تھے. آدمی سے پہلے اس کی ہستی مرتی ہے. وہ میز پر اوندھا ہو گیا. اس کے دونوں ہاتھ میز پر یوں پھیل گئے جیسے وہ ساری زندگی دوڑتے دوڑتے تھک کر بے دم ہو کر گر پڑا ہو. وہ دونوں پھیلے ہوئے بازو گویا پرواز کے لیے پل تول رہے تھے, لیکن موت کے اندیکھے ہاتھ ان پروں کو کتر رہے تھے. صفحہ نمبر 264. چند لمحوں تک گہری خاموشی چھائی رہی. پھر کامران اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن رک گیا. جگ آنٹی کہہ رہی تھی, مراد بہت ہو چکا, اب اٹھ جاؤ. نہ تم مرو گے نہ تمہارے مہمان. میں انسان ہوں, خود زندہ رہنا چاہتی ہوں اور دوسروں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں. جگ آنٹی نے دل میں کہا, لیکن تمہیں اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہوں کہ ابھی اور منافع حاصل کرنا ہے. تم نے جو خودکشی کے سلسلے میں تحریری بیان دیا ہے وہ عدالت تک پہنچ جائے تو اقدام خودکشی کے جرم میں سزا ہو سکتی ہے. تمہارے کاروبار کو ضبط کیا جا سکتا ہے اور تمہیں اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے. وہ مراد کو مخاطب کرتے ہوئے بولی, میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ارادہ خودکشی کے جرم میں سزا سنائی جائے. میں چاہتی ہوں کہ تم زندہ رہو, خوش رہو اور اپنے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی دو. اس نے دل میں کہا, تمہارا کاروبار زیادہ سے زیادہ منافع بخش ہوگا تو مجھے بھی منافع حاصل ہوگا. تم مجھے میرا حصہ دینے سے انکار کرو گے تو میں تمہارا وہ تحریری بیان قانون کے حوالے کر دوں گی. اس نے مونا اور کامران کو سناتے ہوئے کہا, مراد تم نے پہلے اپنے ملازم سے زہر منگوایا جو زہر نہیں تھا, پھر مجھ سے توقع کی کہ میں ان مہمانوں کو تمہارے ساتھ زہر کھلاؤں گی. تم خودکشی کرو گے اور میں ان کی ہلاکت کا سبب بنوں گی. میں نادان نہیں ہوں, دیکھ لو یہ زندہ ہے. اس نے دل میں کہا, اور تمہیں بھی زندہ رکھا ہے تاکہ بلیک میل کرتی رہوں. میں خودکشی کرنے والوں کی مشکل آسان کرتی ہوں تو میرا طریقہ یہی ہوتا ہے, جب تک وہ تنہائی میں خودکشی کا اعتراف کرتے ہیں تو چپکے سے ان کی آواز ریکارڈ کرتی ہوں یا ان کا تحریری بیان لیتی ہوں. جب میرے موکلوں پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ میں دراصل بلیک میلر ہوں تو وہ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں, اور جو جان پر کھیلنے سے ڈرتے ہیں وہ میرے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہتے ہیں. صفحہ نمبر 265. تم پر تو دوہرا الزام ہے, ایک تو خودکشی کرنا چاہتے تھے, دوسرے مونا کو اپنے ساتھ مارنا چاہتے تھے. پارٹ 23 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 24 پر سماعت فرمائیے. شکریہ.